बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अभी 2 दिन कबल एक खबर चली थी, मज़हर अली नकवी जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उससे पहले वो हाई कोर्ट लाहौर में काम कर चुके और उसके बाद फिर इन्हें सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दिया गया। उन्हें जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने बर्खास्त कर दिया मुलाजमत से। अब थोड़ा सा इसमें मैं आपको समझा दूं कि जितने भी ये जज साहबान हैं, जस्टिस साहबान हैं, इनके खिलाफ अगर कोई एलिगेशन लगता है करप्शन का और वो रिजाइन कर देते हैं, वो मुलाजमत छोड़ देते हैं, तो उनके खिलाफ वो इंक्वायरी जो है खुद ब खुद खत्म हो जाती है और वो तस्वुर किया जाता है कि जी वो रिटायर्ड हो गए और उन्हें सारी मराहत मिलती है, पेंशन है, गनमैन है, घर है, जो जो भी चीजें हैं जो एक जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस को मिलती हैं, वो उस बंदे को, उस जस्टिस को भी मिलेगी जो कि जिसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे या कुछ मिसकंडक्ट के चार्जेस थे, और वो आराम से अपने घर जाएगा। यानी आप करोड़ों अरबों की करप्शन करें, उसके बाद अगर आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी आ जाए या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई चला जाए तो बड़े आराम से आप निकल जाए पतली गली से और आप रिजाइन कर दें। लेकिन इस दफा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें सजा दे दी और एक लिहाज से मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। अब वो ना तो अपने नाम के साथ रिटायर्ड जस्टिस लिख सकेंगे और ना ही वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे भी जज साहबान अक्सर पेश नहीं होते, वो पीछे बैठ के अपने जो उनके जूनियर्स होते हैं उनको वो बताते रहते हैं या अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं, जो उनके कोलीग्स होते हैं जज साहबान, किसी को फोन कर दिया और डन बेसिस पे फिर ये काम होते हैं। यही हमारी अदलिया का किरदार है, इसीलिए हमारी अदलिया 140 नंबर पे है पूरी दुनिया में। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक मजे की स्टोरी सुनाता हूं। वो ये है, मेरी आप बीती है, स्टोरी तो नहीं है, कि मज़हर अली नकवी साहब जब जस्टिस थे जी लाहौर हाई कोर्ट में, तो बड़े सख्त गिर मशहूर थे और हर बंदे के साथ इन्होंने सख्त अपना लेजा बदतमीजी करनी, वकला को भी नहीं छोड़ना और पुलिस वालों के तो पीछे पड़े हुए थे। हमारे आईजीज को बुलाना, डीआईजीज को बुलाना, एसपी को बुलाना, डीपीओ को बुलाना उनके लिए ऐसे था कि जस्ट वन किसी बात पे गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा जी डीपीओ को बुलाओ, और फिर वो बड़ी बेइज्जती करते थे। आप यकीन जाने इसी से रिलेटेड एक जो मेरी आप बीती है मैं आपको सुनाने लगा हूं। 2000 नाज़रीन, मैं 18 में रिटायर हुआ मई में, और ये मुझे मेरे ख्याल में 2017 दिसंबर की बात है। दिसंबर में मैं डीएसपी था जी, बड़ा घर ये ननकाना में आता है और जिसमें मांगटा वाला थाना है, एक फैजाबाद थाना है जिसे धोखा मंडी भी कहा जाता है, और उसके साथ सैयद वाला है, और बड़ा घर भी एक थाना है। 4 थानों की एक सर्कल जहां मेरी पोस्टिंग हुई थी। रिटायरमेंट करीब थी तो लाहौर के नजदीक मुझे पोस्टिंग मिल गई, और ये मेहरबानी की थी जी हमारे जो इस वक्त एडिशनल आईजी हैं जुल्फकार हमीद साहब ने, वो क्योंकि मेरे आरपीओ रहे। जब मेरी पोस्टिंग थी जी दरिया खान, उस वक्त ये थे जी सरगोदा में आरपीओ, और फिर जब मेरी दोबारा इन्होंने मेरी पोस्टिंग कराई जी कोर्ट मोमिन में, और वहां भी मेरे ये रहे हैं। इंतहाई कॉम्पिटेंट अफसर हैं और इंतहाई अच्छे मातात परवर है, सख्त गिर बहुत है ये भी। तो नाज़रीन, एक दिन मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था तो इफ्तिखार इंस्पेक्टर जो हैं वो मांगटा वाला का इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन था, वो मेरे पास आया। उसने कहा सर आपको कल सुबह पेश होना है जी मज़हर अली नकवी साहब की अदालत में। और उसने मुझे जो किस्सा बयान किया वो ये था कि जी एक मुकदमा दर्ज हुआ था जी को 1 साल कबल, और उसमें एक लड़की जो थी वो 16-17 साल की, वो अचानक अपने घर से गायब हो गई। एफआईआर की जो स्टोरी थी वो ये थी कि वो अपने घर के बाहर बैठी, वो जो होते हैं थापियां, वो बना रही थी, हाथ भी गंदे थे, कपड़े भी गंदे थे, अचानक गायब हो गई। अब माँ बाप, उसके बाप उसके में मुद्दई था और एफआईआर दर्ज हो गई 365 की कि लड़की अगवा हुई है। और उसके बाद उन्हें शक हुआ, उनके साथ एक स्कूल था जहां ये लड़की जाके बैठा करती थी, शायद पढ़ती भी होगी लेकिन बाकायदा स्टूडेंट नहीं थी। तो वो जो उनकी उस्तानियां थी उन पे इन्हें शक हुआ और उन्होंने 2 उस्तानियों को इसमें नामजद कर दिया। ये जो मिसल मैंने पढ़ी मैं वो आपको सुना रहा हूं। वो उस्तानियां इसमें शामिल तफ्तीश होती रही, उन्हें बुलाया जाता रहा, कट होते रहे, और उसमें साबित हो गया कि वो गुनाहगार इसमें नहीं है, इसलिए उन्हें बेगुनाह कर दिया गया, लेकिन वो मुकदमा पेंडिंग रह गया। अब नाज़रीन, यहां हुआ कुछ यूं कि वो साहब जो थे लड़की के वालिद,
وہ ایک ہمارے جو بھائی ہیں وکیل صاحب ان سے ملے اور انہوں نے ایک ریٹ داخل کر دی ہائی کورٹ میں کہ جی ہمارا مقدمہ درج ہوا ہے، لڑکی برآمد نہیں ہوتی۔ یہ ہیبیز کی جیسے ریٹ ہوتی ہے کہ اسے لڑکی کو بلا کے پیش کرنا لازمی ہوتا ہے، 491 کی ایک ریٹ ہوتی ہے، وہ انہوں نے دائر کر دی۔ اب ایف آئی آر درج ہے، لڑکی نہیں مل رہی، اور افتخار صاحب جب پیش ہوئے، وہ جو انسپیکٹر صاحب تھے، تو مظہر علی نقوی صاحب نے ایک پیشی پہ تو انہیں معافی دی، اور دوسری پیشی پہ جب وہ دوبارہ وہی جیسے روٹین ہوتی ہے ہماری پولیس کی کہ جی وہ مسل لے کے چلے گئے، پڑھی نہیں، اور پھر جا کے انہوں نے کہا جناب کہ ہم سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جناب موقع دے دیں۔ یہ ہمیشہ ہمارے پولیس والے کرتے ہیں کہ 10 دن کی مہلت دے دیں، 15 دن کی مہلت دے دیں، لیکن جج صاحب نے پہلے تو انہیں شدید بے عزت کیا افتخار انسپیکٹر کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی اپنے ڈی ایس پی کو بلا۔ اب اگلے دن میں نے ڈی ایس پی نے بطور میں نے پیش ہونا تھا، مجھے جو ساری دعائیں تھیں میں نے یاد کی، ہم سارے پولیس والے اسی طرح جب میں تھا، اور یہ دھڑکا دل میں لگا رہتا تھا کہ ابھی کوئی سزا ملے گی، ابھی پتہ نہیں کیا ہوگا، اور یہ سارے پولیس والے جب جا کے پیش ہوتے ہیں جونیئر سینئر کے سامنے یا عدالت عالیہ میں، جب یہ سینئر پیش ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جتنی دعائیں ان کو یاد آتی ہیں، صورتیں یاد آتی ہیں، وہ سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جان چھڑا اس عذاب سے، کیونکہ بڑی سختی ہوتی ہے وہاں جب کچھ کام نہیں کیا ہوتا تو پھر جوڈیشلی تو آپ کو پتہ ہے، اور خاص طور پہ مظہر علی نقوی جو تھے ان کا نام بہت مشہور تھا۔ اچھا ناظرین، میں پیش ہوا جی مظہر علی نقوی صاحب کے، تو سلوٹ کیا میں نے، اور میرے ساتھ افتخار انسپیکٹر کھڑا تھا، اور وہی ہوا جی انہوں نے مجھے سینگوں پہ اٹھا لیا کہ تم کیا ہو، کتنی سروس تمہاری ہے، کتنی سروس رہ گئی ہے، پہلے کدھر تھے؟ تو میرے سفید بال تھے جی اس وقت بھی، گرے ہیئرز میں، تو میں نے انہیں کہا جی میری ملازمت تو 6 مہینے رہ گئی۔ اچھا تو پھر تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہاں نہ رکھا جائے، میں تمہیں پھر ایسی جگہ بھیجوں گا جہاں تم یاد رکھو گے۔ وہ جتنی انہیں دھمکیاں آتی تھیں اور جس طرح وہ کرتے تھے بیٹھ کے، اسے سیکنڈ کریں گے میرے بہت سے وکلا اور پولیس افسران جو کہ ان کی کورٹ میں پیش ہوتے رہے ہیں جب وہ ہائی کورٹ میں ہوتے تھے۔ شدید بے عزت ہو کے جناب پھر ہم باہر نکلے، اور ظاہر ہے وکلا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو اور ہنس رہے ہوتے ہیں، اور جو پولیس والے آپ کے جونیئرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سینئرز بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ مظہر علی نقوی صاحب کی عدالت بھری ہوتی تھی، اور یقین جانے بہت سے جونیئرز وہاں جا کے بیٹھتے تھے اور سیکھتے تھے، اور کچھ لطف اندوز بھی ہوتے تھے جن کو پولیس سے شدید نفرت ہے، وہ جہاں کے بیٹھتے تھے، اور بڑے بڑے افسران کو، آئی جی لیول کے افسران، ڈی اے جی آپریشن، ڈی اے جی انویسٹیگیشن، وہ تو روز بے عزت ہوتے تھے وہاں، ان کے ساتھ ہم بھی شامل تھے جی۔ میں باہر آیا، میں نے افتخار سے پوچھا، میں نے کہا افتخار یار یہ کیسے لڑکی کہاں گئی بھائی، کوئی پتہ آتا کرو، مدعیوں سے ملے، مدعی ایک لڑکی کا باپ بھی ساتھ تھا۔ میں نے اس کے باپ سے پوچھا، میں نے کہا یار کوئی کچھ پتہ ہے تو بتا، تو اس کا باپ بھی کوئی کوپریٹ کرنے کو تیار نہیں تھا، اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ جی جب مدعی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی پولیس والوں کی بے عزتی ہو رہی ہے تو وہ بھی کوئی اتنا آپ کا ساتھ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں جی اور تو نہیں ان کو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تھانے پہ آ گیا جی، میں فوری مانگٹا والا تھانے پہ، واپسی پہ میں تھانے پہ ہی گیا، میں اپنے آفس نہیں گیا، اور وہاں جا کے میں نے میٹنگ کال کر لی، اور اس کے بعد میں نے، کیونکہ مجھے اندیشہ یہ تھا کہ اس کے بعد انہوں نے یا تو ڈی پی او کو بلوانا ہے، اور یا پھر حاجی صاحب آئیں گے، یا کچھ ایسا ہوگا کہ میرا کڑاکا نکل جانا ہے۔ اب میٹنگ میں ڈسکس ہوا جی، تو یہی ساری کہانی جو میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ وہ جو خواتین تھیں، استانیہ تھیں، جو ٹیچرز تھیں، ان کو بلا کے پوچھا جائے۔ میں وہیں بیٹھا رہا جی، ٹیچرز کو بلایا، ان کے گاؤں کے لوگوں کو بلایا، اس مدعی کو بلایا، اور دیر تک رات تک ہم بیٹھ کے یہی میٹنگ کرتے رہے، کیونکہ ہمیں ٹائم تھا جی صرف 3 دن کا، 3 دن کے اندر ہم نے وہ لڑکی جہاں کہیں بھی تھی ڈھونڈ کے پیش کرنی تھی۔ اب ناظرین 3 دن گزر گئے اور ہمیں لڑکی کا کہیں پتہ نہیں چلا، اور اس کے بعد جا کے ہم پیش ہوئے وہاں مظہر علی نقوی صاحب کی عدالت میں، تو ان کا پہلا کوشچن یہی تھا کہ ہاں جی لڑکی کدھر ہے؟ اب لڑکی ہوتی تو میں پیش کرتا، تو کہاں سے لاتا، کس کی لڑکی میں پیش کرتا؟ تو وہی ہوا جی، انہوں نے پھر باضابطہ طور پہ بے عزت کیا، اور اگر ان کے سامنے آپ ہاتھ یوں ہلا کے بات کریں تو وہ اس کو بھی الاؤ نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو کے بات کریں، یہ ہاتھ ہلانا کیا ہوتا ہے؟ یا تھوڑی سی کوئی ہنس دے، کوئی ایک پولیس والا بیچارہ اس کے منہ پہ ہنسی آ گئی تو انہوں نے اس کی بھی ماں بہن ایک کی کہ یار تم تو آپ ہنس کیوں رہے ہو، اور
ان کا لہجہ اور ان کی جو دبدبا اور ان کا تھا سفید بال، اوپر بیٹھے ہوئے، اینک لگائی ہوئی، اور روشنی ایک پڑتی تھی جو ان کے چہرے پہ، اور ہیبت ہوتی تھی انہیں دیکھ کے، اور اس کے بعد وہ جو باتیں کرتے تھے وہ کمال ہوتی تھی۔ ناظرین، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور جناب مظاہر علی نقوی صاحب نے حکم پاس کیا کہ اگلی پیشی پہ ڈی پی او پیش ہوگا۔ اب لے جی، میں نے بڑی مشکل سے، ہمارے ڈی پی او تھے جی صاحبزادہ بلال صاحب، انتہائی شریف آدمی، انتہائی کمپیٹنٹ پولیس آفیسر، اور بڑے کیئرنگ تھے وہ، اس معاملے میں ہمیشہ ساتھ دیتے تھے ملازمین کا۔ انہیں صاحبزادہ بلال صاحب کو میں نے کال کی اور بتایا، میں نے کہا سر اس طرح ہو گیا، پہلے تو جیسے ہوتا ہے افسران ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کیوں میری پیشی ڈلوائی ہے۔ میں نے کہا سر وہ مظاہر علی نقوی صاحب ہیں، وہ میرے بس سے باہر ہیں، میں نے پوری کوشش کی انہیں رام کرنے کی، لیکن وہ ہمارے قابو نہیں آئے، تو سر اب اگلی پیشی پہ آپ نے پیش ہونا ہے۔ ناظرین، 3 دن کا ٹائم ہوتا تھا ان کا، جو دوست پہلے میں عرض چکا ہوں جو انہیں جانتے ہیں انہیں بتایا وہ 3 دن سے اوپر ٹائم نہیں دیتے تھے، اور 3 دن بعد میں، میرے ڈی پی او صاحبزادہ بلال صاحب اور افتخار انسپیکٹر، ہم جا کے جی پیش ہوئے، پوری ٹیم ہماری، وہ ایس ایچ او بھی تھا مانگنا والے کا، وہ بھی ساتھ تھا، اور ہم جا کے پیش ہوئے۔ پہلے تو وہاں بیٹھنے کو جگہ نہیں ہوتی، پولیس والے تو بیچارے ویسے کھڑے رہتے ہیں، تو میں نے پھر منت ترلا کی، وہاں جو نیب کورٹ ہوتا ہے اسے خرچہ ورچہ بھی ہم لوگ دیتے رہتے تھے کہ یار کہیں سیٹ ڈھونڈ کے دے، ڈی پی او صاحب تو نہ کھڑے رہیں، چلے ہماری خیر ہے، لیکن اس نے مجھے اور ڈی پی او صاحب کو اٹھا کے، وہ جو بیٹھے تھے کچھ لوگ سائل، تو انہیں اٹھا کے سیٹ بنا دی، اینڈ میں ہمیں سیٹ ملی۔ یہ نہیں ہوتا وہاں کہ جی فرنٹ پہ آپ کو کوئی بٹھاتا ہے، فرنٹ پہ وکلا ہی بیٹھتے ہیں۔ آواز پڑی اور پیش ہوئے جی، تو بلال صاحبزادہ بلال صاحب جو ہمارے ڈی پی او تھے، انہیں ان سے پوچھا، پہلا سوال یہ تھا کہ یہ کیسا ہے تمہارا ڈی ایس پی؟ نالائق ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام کے قابل ہے، اسے تو نکلنا چاہیے اس محکمے سے۔ اور پھر پوچھا کہ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب صاحبزادہ بلال صاحب تھوڑا سا جھجکے کہ اگر میں اسے اچھا کہتا ہوں تو پھر بھی ہو سکتا ہے جج صاحب ناراض ہو جائیں، برا کہتا ہوں تو اس بیچارے کو تو انہوں نے ویسے اسی وقت ایک قلم، ایک حکم ہی ہونا ہے زبانی، اور اس نے پھر ملنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے، تو اس طرح وہ پھر انہوں نے پھر وہی کہا جج صاحب نے، اچھا تو لڑکی ڈھونڈو بھائی، لڑکی کدھر ہے؟ لڑکی تمہیں لانی پڑے گی۔ اب باہر نکلے جی ہم، اور اس کے بعد ہم نے کہا جی لڑکی، ظاہر ہے ڈی پی او صاحب نے تو مجھے ہی کہنا تھا اور میں نے نچلے سٹاف کو کہنا تھا، اور پھر ہم نے واپس آ کے سب کام چھوڑ دیے ناظرین، اور لڑکی ڈھونڈنے کے چکر میں ہم تھے، اور ہر وہ حربہ ہم آزما رہے تھے جو پولیس والا آزماتا ہے، کہیں سے ہمیں کوئی کلیو نہیں مل رہا تھا، اور نہ کوئی بتانے کو تیار تھا۔ دیکھیں، نہ اس لڑکی کے جانے کی کوئی ایویڈنس تھی، نہ وہ کہاں سے بیٹھی کسی ویگن پہ اس کی ایویڈنس تھی، وہ کہاں اتری نہ یہ ایویڈنس تھی، نہ اس کے پاس کوئی سیل فون تھا جس کی ہم لوکیشن لے لیتے، ہم کال ڈیٹیل نکلوا لیتے، کسی سے وہ بات نہیں کرتی تھی، کسی سے وہ اس کی کسی سے دوستی نہیں تھی اس لڑکی سے، سارے، بلکہ جو اس کے گھر میں کچھ بچیاں آتی تھی ملنے، ہم نے اسے شامل تفتیش کیا، لیکن لڑکی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ جی وہ کہاں ہے، اسے زمین کھا گئی یا آسمان نے اٹھا لیا، اور اب ہم پریشان تھے، ٹائم تھا ہمارے پاس 3 دن کا، اور 3 دن کے بعد ہم نے لڑکی پیش کرنی تھی۔